फरिया ने गर्दन मोड़कर कुछ अचनबे कुछ नहावत से उसे देखा। बोलो। मेरा ख्याल है हम इधर बेंच पर बैठ जाते हैं। वो इत्मीनान से संजीदगी से कहते हुए उससे हाथ से सड़क किनारे बनी बेंच की तरफ इशारा किया। लड़के, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है यहीं कहो। ठीक है, अब आप मेरी बात सुने। कंधों को जरा सा उचकाकर वो उसके सामने खड़ा कहने लगा। आपने मुझे पनाह गुज़रीन की औलाद कहा था। अब भी कहती हूँ, और बहुत जल्द तुम्हें इस जगह से निकलवा कर भी दिखाऊंगी। उससे हल्की सी इस्तसाइया मुस्कुराहट के साथ कहा। लेडी फरीहा, पनाह गुज़रीन की औलाद होना बेहतर होता है। अपने शोहर के छोटे भाई के साथ ताल्लुकात अस्तावर करने और हर 2 रोज़ बाद रात के 12:30 बजे मैकेनिक शॉप में वो करने से, जिसे गुनाह कहते हैं। अपनी जिंदगी में पहली दफा उससे किसी गुलाबी सुनहरी से इंसानी चेहरे को सफ़ेद पड़ते देखा था। ऐसा जैसे किसी ने सफ़ेद पेंट कर दिया हो। परिया का सारा खून ही उजड़ गया। कितने ही पल वो शल खड़ी रही। अब आप मेरी बात सुने। मुझे और मेरी फैमिली को अगर आपने यहाँ से निकलवाने की कोशिश की तो मैं आपके शोहर के पास चला जाऊँगा। और ये मत सोचिएगा कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं उनको वो सबूत भी दिखाऊंगा जो मैंने इकट्ठे किए हैं। ये मत भूलिएगा कि कैमरा हर घर में होता है। फरिया ने शायद कभी नहीं सोचा था कि वो यूं पकड़ी जाएगी। वो इतनी शर्शर थी कि जवाबन कुछ भी ना कह सकी। वो उसे यूं ही हक्का बक्का छोड़कर पलट आया। उसका अपना दिल भी जोर से धक धक कर रहा था। बहुत दिनों से उससे फरिया के साथ खुद पे इत्मीनान कायम किया था। पूरी कैमरे वाली बात तो एक खाली धमकी थी। उसके पास कोई सबूत ना था। सामने कोई मर्द होता तो रख कर 2 थप्पड़ लगाता और भग चक कर चलता करता। मगर फरिया का गुरूर कुछ ऐसे घायल हुआ था कि वो संभल ही न सकी। और वो तभी मुस्कुराहट के साथ वापस आ गया। फिर दोबारा वो कभी करामत बे की दुकान पर नहीं गया। करामत के घर जाना भी उससे तर्क कर दिया। उसकी इज्जत नफ्स को गवारा नहीं था अब वो उनके घर जाए। लेकिन अक्सर स्कूल से जाते हुए बस स्टॉप पे शटल का इंतज़ार करते। वो अली करामत को अपनी डॉक्टर मम्मी के साथ आते देखता तो भी काफ़ी देर को देखता रहता। निकाब से भी उनकी आंखों की नरमी और मुस्कुराहट छुपती ना थी। उमर हाकान अक्सर नफ़वत से कहता नजर आता कि उसकी चची एक बदसूरत स्याफाम औरत है। मगर जिहान को वो औरत बहुत खूबसूरत लगती थी। महरा जमीला, उसकी महरा जमीला। उसे बहुत अरसे बाद बिलाहिर एक दिन वो महरा जमीला वाला कार्ड उनको दे ही डाला। वहीं बस स्टॉप पे खड़े कार्ड पलट कर देखते वो बेख्तियार हंसी थी। फिर बहुत अरसा नहीं गुजरा जब उसने सुना नाना की तबीयत खराब थी। मम्मी को इस खबर ने बेचैन कर दिया था। वो बार बार पाकिस्तान फ़ोन करती, उसे न बताती, मगर वो दरवाजे की ओर में खड़ा सुनता रहता। प्लीज़ भाई, मुझे इससे मना मत करें। मैं बस से मिलना चाहती हूँ। बस मैं और जिहान आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। प्लीज़ आप मुझे आने दें। वो आंसू पूंछती मिन्नत भरे लहजे में कह रही होती। एक शाम उससे हिम्मत मुजतमा करके अब्बा के कमरे का एक्सटेंशन रिसीवर तब उठाया जब अब्बा सो रहे थे और मम्मी लिविंग रूम में बैठी पाकिस्तान बात कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है सबीन, बाबा बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ आने का मत सोचो। दूसरी तरफ फुरकान मामू कह रहे थे, मगर मेरा दिल कहता है वो ठीक नहीं है। मैं आना चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं। तुम्हारे उस मफरूर शोहर ने सारे ज़माने में हमें बदनाम करके रख दिया है। हम पहले ही लोगों से इस बात पे मुंह छुपाते फिरते हैं कि हमारा बहनोई मफरूर है और सियासी पनाह लेकर रह रहा है। अब तुम आओगी तो सारी दुनिया क्या कहेगी। मुझे अब्बा से ज़्यादा किसी की परवाह नहीं है। और सिकंदर मेरे साथ तो नहीं आ रहे। मैं कब बस एक दिन के लिए आ जाती हूँ। अगर रिश्तेदारों से सामना हो गया तब भी वो मुझे कुछ नहीं कह सकते। अब्बा से मिलने आने पे कौन मुझ पे उंगली उठा सकता है भाई। मम्मी को मामू की बात समझ में नहीं आ रही थी। मेरी बात सुनो सबीन, हमने तुम्हारे शोहर के उस कारनामे के बाद लोगों से कह दिया है कि सिकंदर जिल्लत और शर्मिंदगी के बायस सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकता। आखिर कारनामा भी तो खासा शर्मनाक अंजाम दिया है ना। हमने ये भी कहा है कि हमने तुम लोगों से कतई ताल्लुक़ कर लिया है। फोन लाइन पे चंद लम्हे को एक शर्शर सी खामोशी छा गई। फिर अम्मी की डूबती आवाज़ सुनाई दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई। मैं आपकी बहन हूँ। आप मुझे यूँ डिसऑन नहीं कर सकते। हमारे हमारे बच्चों का रिश्ता हुआ है। सुलेमान की बेटी अभी बहुत छोटी है। उस रिश्ते की बात बाद में देखी जाएगी। वैसे भी ये तुमने अपनी खुदगर्जी के बायस किया। तुम जानती थी कि सिकंदर ने क्या किया है और तुम्हें डर था कि हम लोग तुम्हें छोड़ ना दें, इसलिए तुमने ये रिश्ता किया। हाँ, मैंने दिखाई खुदगर्जी। हाँ, मैंने हकीकत छुपाई। मगर मैंने ये रिश्ता जोड़ने के लिए किया।
صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں؟ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے چھوٹے ثابت نہ ہو جائیں؟ اگر تم اس طرح ہوگی تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں جائے گا، بلکہ ہم واقعتاً تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے، اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پہ کیا گزرے گی یہ سوچ لینا، اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ بھائی، امی کہتی رہ گئی مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ اس سے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آیا۔ ممی صوفے پر بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھیں۔ اس نے ٹیشو کے ڈبے سے 2 ٹیشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر دیے۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا۔ ممی، آپ ماموں کی نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے، اگر وہ ہمیں لینے نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے، ہم کیب کر کے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ بس نم آنکھوں سے دیکھتی رہیں، شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پہ سب سنتا رہا ہے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے مگر ہم وہاں کچھ نہیں کھائیں گے۔ اس سے جیسے انہیں یاد دلایا، وہ آنسوں کے درمیان ہلکا سا مسکرائی اور اسوات میں سر ہلا دیا۔ تب اسے نہیں معلوم تھا وہ کیوں مسکرائی ہے۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی خودداری اور عزت نفس کے پاس میں فخر سے مسکرائی تھی۔ ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی، انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیے، وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی تھیں۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی، ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا، نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا۔ مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماماؤں کی عزت اور شان پہ انگلی اٹھائی جانے کا خدشہ تھا، اس لیے ان کو اطلاع ہی دیر سے دی گئی تاکہ وہ ان کی وفات کے رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکیں۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ تھا، مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث وقت ماماؤں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی۔ اس روز اس سے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر والی مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کس بات کا ماتم کریں، باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویے کا۔ 2 روز وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہ سکی، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا لایا، وہ آئی اور ممی کو تسلی دینے لگی۔ ممی ذرا سنبھل گئی، انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی، سنو جیہان، میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو، ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے بیٹا۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پوچھتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اس سے ہفت سے سر ہلا دیا۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں، دل میں اور ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی کہ اپنے مسئلے اسے خود ہی اکیلے اور تنہا حل کرنے ہیں، کبھی بھی لوگوں کو بتا کر نہ ہی ہمدردی لینی ہے اور نہ ہی تحسین مانگنی ہے۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا، نانا جان رہی نہیں، اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت و حرمت نہ تھی، ان لوگوں کے درمیان جا کر وہ کیا کرتی؟ دوبارہ وہ ان کے سامنے نہیں روئی، مگر اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھیں۔ ابا کی طبیعت ان رونے خوابوں کی وجہ سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب قریباً ہر رات ستاتے تھے۔ کچھ خواب تو اس سے بھی آتے تھے، مگر اس کے خواب میں اس کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا، بس وہ آواز، وہ پاک اسپائے، وہ گھوڑا، وہ فوارہ، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا، ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے، مگر وہ اکثر راتوں کو جاگ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ممی کے چہرے پہ کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری ہوگی، مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھیں۔ یہ وہ سکندر احمد شاہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، یہ ایک ذہنی مریض قابل رحم آدمی تھے، اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی۔ پھر کچھ عرصہ وہ ہسپتال میں داخل رہے، پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رکھنا پڑا۔ یہ دعائیں ان کو سارا دن خاموش اور پرسکون رکھتی، چاہے وہ جاگ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے۔
کچھ ہی عرصے بعد ابا ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے تھے جو کمرے تک محدود ہو گئے۔ ہاں، ہر 15-20 دن بعد ایک دورہ ان کو پڑتا اور وہ توڑ پھوڑ کرتے، چیختے چلاتے، مگر ممی سنبھال لیتی۔ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے وہ پہلے سے بہت مضبوط ہو گئی تھیں۔ کرامت بے کی دکان چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد اس سے ایک چابی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں اب وہ ان کی دکان پہ جاتا جو ان کے گھر سے 10 منٹ کی ایک پیدل راستے پر تھی۔ اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تھا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ صرف سیکھتا رہا، یہاں تک کہ عام چابیوں کے بعد وہ چائنیز سالوں اور پیچیدہ اقسام کے سیب کی کنجی سازی سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سے لی گئی ان کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی۔ بہت مہارت سے بنا سرب لگائے تالا توڑنا، چاہے وہ ماسٹر کی سے یا لوہے کی پن سے، وہ اس فن میں طاق ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب مشغلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑا۔ وہ کبھی بھی بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا۔ اس کے گریڈز ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی۔ دوسرے کام اسے زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ گزرے زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ اور سلیمان ماموں ترکی آ رہے ہیں۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اس سے یہ دیکھ لیا۔ ممی پرانی تلخیاں بلا کر ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا۔ اس کے خیال میں ماموں ان کے اس سوال کے جواب میں یہاں آ رہے تھے جو چند روز پہلے انہوں نے فون پہ ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اور جیہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئے اور ان کا مقدمہ لڑیں تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے؟ مالی مدد کا ایک ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں، بس ماموں کا ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں تک جواباً جو خاموش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اور سلیمان کچھ روز تک آئیں گے، تب اس بارے میں بات کریں گے۔ ممی کی اور بات تھی مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدسن ہو چکا تھا کہ اسے ان کے بارے میں کوئی ہوش فہمی نہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کام کرتے ہوئے ممی کو سنتا رہتا جو اب اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی، ہم پاکستان ضرور واپس جائیں گے۔ اتنے برس ہو چکے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اب یہ جلاوطنی نہیں ختم ہونی چاہیے۔ بھائی ضرور میرا ساتھ دیں گے، میرے بھائی بہت۔ اور ممی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اس سے بہت عرصے بعد انہیں اس طرح خوش اور پوری امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں اپنی کہی بات یاد رکھنی چاہیے۔ مگر ممی بھائیوں کے نرم رویہ دیکھ کر انہیں دوسروں کی فہرست سے نکال کر اپنوں میں لے آئی تھیں۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ سب کہہ کر ماں کو مغموم کرے۔ ابا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا مگر ممی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ ان کی مشقت، محنت، قربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا عمل جو اس سے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے بہت دعا کی کہ ممی دکھی نہ ہو مگر اس سے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر دکھی ضرور ہوں گی، لیکن جو ہوا وہ اس سے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں ماموں آ ہی گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہا تھا تو ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ پاکستان آ جاؤ۔ صوفے پر بہت کر اوپر سے بیٹھے روبدار سے فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جیہان تو ایک طرف، ممی بھی حیرت زدہ رہ گئیں۔ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے؟ ان دونوں نے نہیں سوچا تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو، وہ سب تمہارا ہی ہے سبین۔ پرانی باتیں بھول جاؤ، آگے کی سوچو۔ جیہان کی پوری زندگی پڑی ہے، وہ بھی وہیں پڑھ لے گا، پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں۔ آخر وہ ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا داماد بھی تو بنے گا۔ فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان ماموں پہ ڈالی اور انہیں تائیدی انداز میں سر کو اسوات میں جنبش دی۔ وہ ایسے ہی تھے، بڑے بھائی کے ادب میں ان کی ہر بات کی تائید کرنے والے۔ تم جیہان کی زندگی کا سوچو سبین، اس کو ایک بہترین مستقبل دو۔ ہم اس کے بڑے ہیں، ہم اس کو باپ بن کر پالیں گے۔ باپ بن کر؟ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ اس سے نل بند کر دیا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی مگر ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپکنے کی ہوتی ہے، جو اس کی ماں کی ساری امیدوں، خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی۔ اسے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آئی تھی مگر کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراً سمجھ گئی تھی۔
جب ممی بولی تو ان کی آواز سے بھائیوں کی محبت کو ترسی رشتوں پہ مان رکھنے والی عورت نہیں بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی، جس کی نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی۔ میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہے۔ میں خود محنت کر کے اب اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کو مظلوم ثابت نہیں کرنا بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے، اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ درکار نہیں تھا۔ تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو۔ فرقان ماموں ایک دم بھڑک اٹھے تھے۔ جس مغرور اور بددماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے، وہ مجھ پہ انحصار کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں؟ اور جو اس نے کیا وہ اس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں، عدالت ہے، اور اب تو وہ بیمار ہے۔ ان کو میں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہگار سے تو نہیں۔ یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری الذمہ قرار دے رہی ہو؟ ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلا وطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے؟ اب وہ بیمار ہیں، سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا، وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں؟ ممی کی آنکھیں حیرت و دکھ سے بھر گئیں۔ اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گی تو تم ہر رشتہ کھو دو گی، سب تم سے دور ہو جائیں گے۔ زبین، تم غلط کر رہی ہو۔ سلیمان ماموں نے دھیمے مگر افسردہ انداز سے کہا، اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے ہی خوشی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے رشتے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا، روندی ہوئی آواز سے وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھی، تم ہماری بات مان لیتی، سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بناتے۔ لیکن اگر تم ہماری بات یوں رد کرو گی تو ہم بھی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ فرقان ماموں کا انداز جو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے کہہ سکے کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال پھینکا، اور پھر بہن بھانجے کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ انہیں تحسین اور تمغے بھی مل جائیں۔ مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ مظلوم ترخم امیز کردار منظور نہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھیں۔ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا، جو اگر اب نہیں دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا ہی رہی ہوں بھائی۔ کتنے ہی سیاستدان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی واپسی پہ آپ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس سرخی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت اونچا سوشل سٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی ہم سے یہ یوں قطعی تعلق نہ کرتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، سلیمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہیں، البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے، تو کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام ہمیشہ تمہارا سر شرم سے جھکاتا رہے گا۔ تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی عزت و وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے کانپنے لگے تھے، اور کام تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بس کریں بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں۔ اس سے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا قد اپنی ماں سے ذرا سا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھی۔ کیوں؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر تم نے وہ ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی ہے۔ میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے؟ سر اٹھا کر جیے گا، یہ
میجر احمد کا پوتا ہے، یہ انہی کی طرح فوج میں جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیے گا میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر ضرور جیے گا۔ اس سے اپنی نرخو ماں کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا۔ فوج مائی فٹ۔ فرقان ماموں نے میز پہ رکھا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے سزایا سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو زبین، تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی نوکری نہیں ملتی۔ ارے وہ تو اسے چھونے کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے، اسی لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا، اور اگر کرنے کے بعد بے عزت کر کے نکالے جاؤ تو مدد کے لیے میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شعلہ بار نگاہوں کا رخ جیہان کی طرف کیا، جو بالکل دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اسی طرح انگشت شہادت اٹھائے انہوں نے اسے ان آخری الفاظ سے متنبع کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاؤں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال سطح سے سلیمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پر گرنے کیسے انداز سے بیٹھ گئیں، اور وہ اسی طرح بت بنا کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کے اندر باہر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بد دعا۔ ماموں نے اپنی زخمی انا کے تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا۔ وہ فوجی چھونے کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا، پاک سپاہی بننا تو پھر دور کی بات تھی۔ یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دن تک تو وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے، دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ وہ بہت تکلیف دہ دن تھے، مگر ممی روئی نہیں، انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا۔ انہوں نے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی، کبھی کبھی تو وہ بہت ہی قابو سے باہر ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز سے مارتے، ان بلو پرنٹس کا ذکر کرتے جنہوں نے آنکھیں بھیجے تھے، اس پاک سپاہی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے، بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا، فاسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ لچتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ ہاؤس ماسٹر کے آفس کے اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ کھولی درازیں، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی۔ ہاؤس ماسٹر احمد دور پریشانی کے عالم میں ایک دراز کنگال رہے تھے۔ ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال کر باہر رکھ رہا تھا۔ سر دور رکھی کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آخر چابی کی کدھر؟ احمد بے چنچلا کر کہہ رہے تھے۔ جیہان کی نظر دیوار کے ساتھ لگی لاکر پہ پھسل گئی جو مقفل تھا، یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ بولو، بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی؟ اپنی چنچلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ سر، میں نے یہیں رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی۔ اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا، اسے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ جی سر، بس احمد بے آپ کے پاس فائل لا رہے ہیں، جی بس 1 منٹ۔ بامشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس سے فون پہ کہا، اور پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان تھے۔ سر، اس سے انگلی کی پٹ سے دروازہ بجایا، اور انہیں سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ کرسی پہ بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ میں مدد کروں کیا؟ ان کے چہرے پہ الجھن دھر آئی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور لاکر کے کی ہول کو انگلی سے چھو کر جیسے کچھ محسوس کیا۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی، ساری کھٹر پٹر، متحرک ہاتھ سب ٹھہر گیا۔ اس سے پینٹ کی جیب سے 3 پنیں نکالی، پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی واپس جیب میں ڈال دی۔ آگے ہو کر اس سے وہ پن ترچھی کر کے کی ہول میں ڈالی، پھر گردن اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا۔
وہ 3 नफूस जैसे दम साधे उसको देख रहे थे। वो निचला लब दांत से दबाए अपने हाथ को मखसूस समतों में ऊपर नीचे कर रहा था, जैसे मौसीकी का कोई रिदम हो। चंद लम्हे सर के और क्लिक की आवाज़ उसके लिए साथ लॉक खुल गया। उससे फिर गर्दन मोड़कर वॉल क्लॉक को देखा। 1 मिनट और 11 सेकंड लगे थे। उसे मायूसी हुई। शॉप पे इस साइज का सेफ खोलने में उसे कम से कम 50 से 55 सेकंड्स लगते थे। उससे हैंडल घुमाया, सेफ का दरवाज़ा खोला और बहुत अदब से पीछे हटकर खड़ा हुआ। तुमने तुमने ये कैसे किया? हाउस मास्टर शशर थे। सर, अगर आप मेरी कहानी सुनने में वक्त ज़ाया करेंगे तो फाइल हेडमास्टर के पास कब पहुंचेगी? किसी अच्छे चाबी साज की तरह उसने अपना राज सही खोला। ओह हाँ, वो पेशानी को हाथ से छूते उठे। तुम्हारा शुक्रिया यंग मैन। उनके जाने के बाद वो उन साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ जो कुर्सी में बैठे बहुत दिलचस्पी से उसे देख रहे थे। मैं जिहान सिकंदर हूँ, आप मुझसे मिलने आए हैं। उन्होंने अस्बात में सर हिलाया। स्कूल रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम जिहान सिकंदर अहमद लिखा है, हालांकि सिकंदर का सरनेम शाह है। अहमद मेरे दादा का नाम था, मैं उनका नाम साथ लगाता हूँ। मगर आप मेरे अब्बा को कैसे जानते हैं? बात करते हुए उसके अंदर कुछ उथल पुथल सी हुई थी। फुरकान मामू से आखिरी मुलाकात फिर से ताज़ा हो गई। उन लोगों का सामना करना जो उससे उसके बाप के हवाले से वाकिफ़ हूँ, बहुत अज़ियतनाक था। हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? वो कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए तो पलट गया। मैं तुम्हारे अब्बा का एक ज़माने में बहुत अच्छा दोस्त रहा हूँ, कर्नल रऊफ गिलानी। शायद तुमने मेरा नाम सुना हो। बाहर स्कूल के फुटबॉल के मैदान के किनारे पे उसके साथ चलते हुए उन्होंने बताया। उसे नफ़ी में सर हिलाते हुए गौर से उनको देखा। वो सफ़ेद ओवरकोट में मलबूस अच्छे कद काठ के मुंसिफ से इंसान लगते थे, मगर उनके चेहरे पे एक नाहक थी और उनकी आवाज़ से कमज़ोरी झलकती थी। अगर वो अब्बा के दोस्त थे तो उनको इतना मोहम्मद नहीं लगना चाहिए था जितने वो लग रहे थे। शायद बीमार थे। उससे बेख्तियार दादा का चेहरा याद आया जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात उससे देखा था। थका, सर्द, बीमार चेहरा। तुम्हारे अब्बा कसूरवार थे, मगर उन्होंने बहुत कुछ मेरे ऊपर डाल दिया और मुल्क से फरार हो गए। मैंने बेकसूर होते हुए भी कई साल टॉर्चर सेल में सज़ा काटी। 3 बरस हुए मैं बाइज्जत बरी कर दिया गया हूँ। सारे चार्जेस हट गए हैं। मेरे बच्चे फिर से सर उठाने के काबिल हो गए हैं। और अब जब मैं इलाज के लिए लंदन जा रहा था तो सोचा एक दिन के लिए तुर्की आ जाऊं। इसलिए नहीं कि मैं सिकंदर की बर्बादी का तमाशा देखूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें देख सकूं। वो खामोशी से सुनता रहा। जिस शख्स ने उनकी ज़िंदगी कई साल बर्बाद कर दिए, उसके बेटे को वो क्यों देखना चाहते थे, वो समझने से कासिर था। मेरा बेटा हमाद भी तुम्हारी उम्र का है, उससे भी बहुत बुरा वक्त गुजारा है। मेरी बीवी ने भी सज़ा काटी है, वो भी उतनी ही बेकसूर थे जितने तुम और तुम्हारी वालदा। हम सिकंदर के घर वाले हैं और हम ये डिज़र्व करते हैं। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए सर। उसकी आवाज़ में तल्खी खुल गई थी। नहीं, तुम ये डिज़र्व नहीं करते थे। जलावतनी की सज़ा सबसे ज़ियतनाक सज़ा होती है। तुम लोगों ने बहुत अरसा ये सज़ा काटी है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि तुम सर उठाकर जियो जैसे अब हम आज जिएगा? उसके फादर बेकसूर थे, मेरे कसूरवार हैं। मैं कभी सर उठाकर नहीं जी सकता, मैं जानता हूँ। वो दोनों एक दरख्त तले नस्ब बेंच पे बैठ गए थे। सामने सब सब सा मैदान था जिस पे सूरज की किरणें तिरछी होकर पड़ रही थीं। इस संबुल में सरमा का सूरज ऐसा ही ठंडा होता था। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। तुमने अपने घर वालों की अजियत देखी है बच्चे, और मैं आज तुम्हारी माँ से जब मिला तो मैंने उन्हें भी उसी अजियत में देखा। वो सिकंदर को नहीं छोड़ सकती, मगर तुम तो अपने मुल्क वापस जा सकते हो। मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ मैं कभी फौज में नहीं जा सकता। मुझे वो कभी छोने के करीब ही नहीं भटकने देंगे। मैं फिर से जलील होने वहाँ नहीं जाना चाहता। वो बहुत तकलीफ से बोल रहा था। फुरकान मामू की बात किसी अन्नी की मानिंद अभी तक दिल में गड़ी थी। ये तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें फौज में कमीशन नहीं मिल सकता? वो हैरान हुए। क्योंकि मैं एक गद्दार का बेटा हूँ और गद्दार के बेटे को फौज में भर्ती नहीं किया जाता। मुझे अफसोस है कि तुम्हें किसी ने गलत गाइड किया है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें नामवर मुल्की गद्दारों के नाम गिनवा सकता हूँ जिनके खानदान के कितने ही लड़के फौज में काम कर रहे हैं। अगर तुम काबिल हो और तुम्हें एक दफ़ा फिर सर उठाकर जीने का हौसला रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मुल्क वापस आ जाओ। वो कितनी ही देर बैठे उसे समझाते रहे कि उससे एक दफ़ा कोशिश करना चाहिए,
اور پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمت سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کے نام پہ لگا دھبا مٹا سکتا ہے، اچھائی برائی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا تھا، وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا کہ دھوکے سے اس کے باپ کو ملک واپس لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے سب کر رہے تھے تو وہ سائل ہو گیا۔ پھر بھی اس نے ان کو کوئی خاص جواب نہیں دیا، وہ اس نیج پر سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزار تو رہے تھے، باعزت جینے کا حق ان کو نہیں تھا۔ سابہر میں جب وہ گھر لوٹا تو امی نے کرنل گیلانی کی آمد کا بتایا، اور یہ بھی کہ وہ ان سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی اور وہ آج ہی اس سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر اس سے بھی سب کچھ بتا دیا۔ مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا، میں ان لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔ اس سے اپنی تئیں بات ختم کر دی تو ممی خاموش ہو گئی، لیکن سوچے خاموش نہیں ہوئی، خواب خاموش نہیں ہوئے۔ وہ خواب کسی بوجھ کی طرح دل میں گھیرے رہے۔ کچھ دن بعد نیند میں وہ خود کو وہاں پاتا، اناتیکیا میں، وہ بڑا سا دلان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا، اور جب وہ پلٹنے لگتا تو اس سے بخار آ جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا اب دکھ بنتا گیا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس سے اپنے ہاتھوں سے اس وجی آدمی کو دفنایا تھا، مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو تلاش نہیں کر سکے گا۔ اس کی بیوی بچے پرسوں اس کی راہ تکیں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن تھا۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قسمت۔ پھر کیوں نوجوانوں میں یہ ہمت ہوتی تھی کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دے؟ وہ کہاں سے یہ جذبہ اپنے اندر لاتے تھے کہ بنا وردی، بنا تمغوں اور بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں، چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ مر جائیں؟ بلا شبہ وہ عظیم لوگ تھے اور وہ ان میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ اس سے بھی اپنے خواب مہر بند کر دیے تھے۔ یہ چند ماہ بعد کی بات تھی، ابھی اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا۔ اسکول کا ایک ٹرپ اناتکیا کے لیے پلان ہونے لگا۔ تاریخی اور قدیم شہر انتکیا جانے کے لیے تمام طلبات بہت پرجوش تھے، وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کو اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس سے بہت اصرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا جس کے دلان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار ثبت تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ، جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے، شاید یہاں کوئی دفن ہے، وہ اسے راضی کر لے گا، وہ اس جگہ کی کھدائی کرے، پھر جب وہ لوگ اس پاک صفائی کے نش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دے گا، شاید اس سے نش واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجہ صورت پاکستانی سپاہی کو اس کے خاندان کو واپس اٹھانے کا اس سے بہتر لاہ عمل اسے نہیں معلوم تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اسے کندھوں پہ آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کے راز کے بہت سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ نش آج بھی ویسے ہی گرم اور نرم ہوگی، اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اس سے ابھی تک یاد تھا، بس اس گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائے گا تو وہاں سے فوارے والا دلان صاف نظر آئے گا۔ گیٹ سے وہ نظر نہیں آتی تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جیہان ادھر نہیں رکا، وہ تیز سے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کی دائیں جانب سے آ مڑا تاکہ دلان، مگر وہ دلان کے عین سرے پر ٹھڑک کر رک گیا۔ پھر بے یقینی سے، بلکہ جبکہ چند لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے تھے۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا،
اب وہاں ایک گہرا اور خوب لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پہ آ گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب، اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کہیں فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی۔ تو کھدائی کے دوران اس نش کا کیا بنا ہوگا؟ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب، اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے زمین کھودنی پڑی ہوگی۔ تو کھدائی کے دوران اس نش کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ایک دن میں مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا اور ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی تھی۔ یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا، انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وثوق سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی۔ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس کی وجہ میں شاید کبھی معلوم نہ کر سکوں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا پاک صفائی کی نش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک صفائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارث چھوڑ دے گا، اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئیں، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تم کتوں کی سی ذلیل زندگی گزارو گے۔ مگر اب بالآخر اس کے خوابوں پہ لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا اور وہ بہت محنت کرے گا۔ وہ اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا۔ یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزار دے گا۔ اس سے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں کی سی ذلیل اور رسواکن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا۔ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور وہ یہ سب کر کے دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ اس دن سرخرو ہو جائے گا، اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی، اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا یا کسی اور کے پاس یا فٹ پاتھ پہ رات بسر کرے گا، مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے۔ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانے۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہم ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پالو۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسیٹ کر دیں گے۔ پھر ہم اس سے راز کیسے رکھیں گے؟ اس کی بات پر ممی مسکرائی تھیں۔ کم آن جیہان، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی۔ دیکھو، ایک نہ ایک دن ان کو پتہ تو لگنا ہی ہے، مگر تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں،
تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں؟ اس سے اسوات میں گردن ہلا دی۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ پہلے سمجھ رہا تھا۔ ہمارے استنبول میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہلکا احباب بھی تھوڑا سا ہے۔ میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہو، وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ نہیں، انقرہ میں سلجوق عمران کے کزنز پڑھتے ہیں، وہ میرے ہم عمر ہے۔ انقرہ کہا تو کول کھل جائے گا، یونان ٹھیک رہے گا۔ ممی نے نم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ ممی کے باقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج بھی نہ تھا، وہ سب کاروباری لوگ تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی بھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ایسے دوستوں سے اعتراض برتتے تھے۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے، یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا تھا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کا سوچ کر وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی، اس کی عزت نفس بلا شبہ بہت مشروع ہوئی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی، وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے بہت خوف تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا دانہ دیں گے اور وہ ایک دفعہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ روف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے، وہ ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر جگہ دی اور پھر ہر موقع پر اس کی مدد کی۔ صرف مالی مدد وہ ان سے نہیں لیتا تھا، مگر اخلاقی طور پہ وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ وہ اور حماد اکٹھے کیڈٹ وردی ہوئے تھے اور ترقی کی منازل انہوں نے اکٹھے طے کی تھیں۔ وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا تھا۔ یہ بات کبھی بھی اس کے لیے تعزیانہ نہیں بنائی گئی۔ اب روف گیلانی، ان کی بیگم ارسلہ، حماد اور اس کی چھوٹی بہن نورالعین عینی اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چونی میں عمومی طور پہ آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو آپ کی پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس سے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ اپنے سرنیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا، مگر جب کبھی پورا نام لکھنا یا بتانا ہوتا وہ جہان سکندر احمد ہی لکھتا اور بتایا کرتا۔ کرنل گیلانی کہتے تھے مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے، اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے، چاہے باپ جیسا بھی ہو۔ بہت عرصے بعد اس سے بلاہر اپنی احساس کمزوری کو دبا لیا تھا، رشتے ختم نہیں کر سکا تھا۔ ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق تھا، اور یہی فرق اس کی ذات میں خلیج چھوڑ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تھا تو ممی نے مسیتاً ماموں سے ٹیلی فونک رابطہ ازسور کر لیا تاکہ اگر کبھی وہ خبر جان لیں تو ممی کو معلوم ہو جائے۔ اور ایک دفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا کہ کسی نے ان سے ظاہر کیا تھا کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے، تو جواباً ماموں نے بہت فخر سے بتایا کہ ذلت اور شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا خاندان کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک سر انجام دیا تھا انہوں نے، وہ کوئی اور جہان ہوگا۔ ممی خاموش ہو گئیں، پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں غلط تصور قائم تھا، غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اس معاملے کی کبھی جان پھٹک نہیں کی۔ شاید کچھ عرصے بعد وہ جان بھی لیتے، مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی، اور جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے وہ وہاں فون بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس جاب کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے سوشل سرکل محدود رکھے، منہ بند اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور اپنے کام کو بھی خفیہ رکھے۔ بالآخر وہ 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ اور 4 ماہ 10 دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا، پاکستانی جاسوس، جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ اب اس سے امید تھی کہ شاید وہ برسوں دیکھا جانے والا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے، کہ اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی، مگر بہرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا آسیب بن کر اس کے ساتھ تھا۔ فوج اور ایجنسی میں اس زمانے میں آپ کا ایک ہی ہدف، ایک ہی دشمن، ایک ہی تعصب، ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا تھا، ڈیئر نیبرز۔
جس رات اس سے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر بھارت جانا تھا، اس سے پچھلے روز اس کے انسٹرکٹر کی موجودگی میں مروجہ اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کی دائیں طرف کی دھاڑ نکال کر اس کی جگہ ایک خاص پلاسٹک کی بنی مصنوعی دھاڑ لگا دی تھی، جس میں سائنائڈ سے بھرا کیپسول تھا۔ سائنائڈ جو کنگ آف پوائزن تھا، یہ کیپسول ایک شیشے کی ہول میں بند تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکل آتا تھا۔ اگر غلطی سے نکل لیا جائے تو جب تک شیشہ نہ ٹوٹے یہ بآسانی کوئی نقصان دیے بغیر جسم سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں مر جائے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اسے خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا، تو بہتر تھا کہ وہ اپنی اس زہر بھری دھاڑ کو نکال کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے۔ یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ تفتیشی افسران کے سامنے بولنا شروع کرے، اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالے اور ملک کو نقصان پہنچائے۔ مر جانا راز اگل دینے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ 1.25 سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہا۔ کور شناخت وہ جعلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے۔ لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جعلی کور کے پیچھے کھڑا جاتا ہے، مثلاً یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، سابقہ بیوی کا نام، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پیچھے آپ کی ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے ہسپتال میں آپ کا نام رجسٹر میں لکھا بھی مل جائے گا، گریجویشن سرٹیفکیٹ وہ دیکھ لے گا اور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ سب داعش کے پتوں کی گھر کی مانند ہوتا تھا جس کو باعث دفعہ ایک پھونکی اڑا کر بکھیر دیتی تھی۔ اس چیز کو ایجنٹ کور بلو ہونا کہتے تھے۔ 1.25 سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنا باس اس کنٹرولر یا ہینڈلر کو کہتے تھے جو ہمہ وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا تھا۔ ممی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو باس تک پہنچاتی اور وہ اس تک پہنچاتے۔ باس کی ہر بات ماننا فرض تھا۔ بعض دفعہ اچھے بھلے حالات میں بھی 2 ماہ خاموشی سے گھر میں بیٹھنے اور اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم ملتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا۔ بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا، بس جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا تھا۔ ہوتے ہیں نہ کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ پاک کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں، اس سے بھی رکھوا دی تھی، اور اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ سپاہی کے طور پہ کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک وہ گرفتار ہو گیا تھا۔